अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर है शिवरामपल्ली दारुल उलूम से, जहां पर एनआरसी और CWE के खिलाफ एक एहतजाजी जलसा किया गया था, जिसमें हैदराबाद के जाने माने मशाइख लोग ने शिरकत की और वहीं पर हमारे हैदराबाद के भी आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी नजर आए। तो आइए आपको दिखाते हैं दारुल उलूम से खास खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, शे नशीन तशरीफ़ फरमा तमाम इज़्ज़तदार मेहमानान ख़ुसूसी, मुश्तरका मजलिस अमल के तमाम ज़िम्मेदारान, आज के सदर जलसा मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, जनाब मैं आप तमाम माँ और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस ख़वातीन के एहतजाजी जलसे में आपने शिरकत की और मुश्तरका मजलिस अमल के तहत अब तक शहर हैदराबाद में दारुस्सलाम में एहतजाजी जलसा हुआ, उसके बाद अजला में, महबूब नगर में CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाजी जलसा हुआ, फिर निजामाबाद की सरजमीन पर एहतजाजी जलसा हुआ, संगारेड्डी में हुआ और फिर तिरंगा रैली का मुश्तरका मजलिस अमल के तहत इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत उसमें शिरकत करके उसको कामयाब किया। फिर मुश्तरका 25 जनवरी की रात को एक एहतजाजी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जश्न यौम जमहूरिया का उन्वान भी रखा गया और आज ख़वातीन का एक जलसा दारुल उलूम में मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब की सदारत इसको रखा गया है। 25 जनवरी के जलसे में हमको पुलिस से इजाज़त मिली। अचानक पुलिस ने उस इजाज़तनामे को मनसूख किया और हमसे कहा कि आप खिलवत में करिए। हमने कहा ठीक है, खिलवत में करते हैं। फिर कोई हज़रात कोर्ट को गए, कोर्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी पार्टी बनाया गया, मुश्तरका मजलिस अमल को भी पार्टी बनाया गया, मगर हैरत अंगेज तौर पर हमको नोटिस नहीं मिली और हमारी गैर मौजूदगी में कोर्ट ने फैसला दिया कि 6 बजे से 9:15 बजे तक हम उस यौम जमहूरिया और एहतजाजी मुशायरे को मुनाक़द करने की इजाज़त देते हैं। फिर उसी दिन अपील की गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आप तमाम ने शिरकत की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी कोशिश यही है कि एहतजाजी प्रोग्राम हो और होगा इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में और पूरे तरीके से होगा और हमारी पूरी कोशिश ये है कि शहर के अमन को बरकरार रखा जाए। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि शहर का अमन खराब हो और मुख्तलिफ ताकतें ये कोशिश कर रही हैं, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि एहतजाज करिए। ये मुश्तरका मजलिस अमल का प्रोग्राम ये है और मुश्तरका मजलिस अमल के प्रोग्राम में आपको शिरकत की हम दावत भी देते हैं, गुजारिश भी करते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये एहतजाज जो हो रहा है ये एक लंबी लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना है। ये ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन हम करके घर में बैठ जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारी राय है और मेरा मानना ये है कि ये एक लंबी लड़ाई है
اور یاد رکھیے کہ آپ جن طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ عام قسم کے سیاستدان نہیں ہیں. ان کی زندگی، ان کی بچپنے سے لے کر اس عمر تک آر ایس ایس کے ذہنیت میں، ہندوتوا کی تہذیب میں وہ ڈوب کر نکلے ہیں. تو آپ کا ایسی طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے اور احتجاج ہوگا، اور پرامن طریقے سے مشترکہ مجلس عمل کے تمام ذمہ داران اس احتجاج کو جاری اور ساری رکھیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں خود سپریم کورٹ میں اس CAA اور NRC کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے. پہلی پیشی ہوئی، سپریم کورٹ نے 5 ہفتے کا وقت دیا ہے. دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک نہیں بلکہ کئی تنظیموں نے، جمعیت علماء کے دونوں مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی، جماعت اسلامی اور ایسے مختلف تنظیمیں ہیں جنہوں نے CAA NPR NRC کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے، اور سپریم کورٹ میں میرے وکیل محترم جناب نظام پاشا صاحب ہیں. تو یہ مشترکہ مجلس عمل کے تحت یہ اب تک کی کارروائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے جائیں گے. مشترکہ مجلس عمل کے پروگرام، چاہے وہ ترنگا ریلی ہو یا پھر یہ یوم جمہوریہ تھا، دونوں میں کورٹ کو گئے تھے، اور ہم اجازت لیتے ہیں تو کورٹ کو جاتے ہیں. تو خیر ٹھیک ہے، یہ آنکھ مچولی کا کھیل ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر ہم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے، یہ ایک لمبی جدوجہد، ایک لمبی لڑائی کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے، اور ہم مشترکہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم کے تحت اپنے اس احتجاجی پروگرام کو آگے لے کر جائیں گے. ایک اہم بات جو میں آپ تمام عزتدار ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس احتجاج میں جو پچھلے 50 دن سے زائد سے چل رہا ہے، یقیناً قابل مبارکباد ہیں ان تمام ملک کے ذمہ داران جو اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں، اس احتجاج کو آگے بڑھا رہے ہیں. ملک کی مختلف ریاستوں میں، شہروں میں یہ احتجاج ہو رہا ہے. ہم تمام ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور خاص طور سے جامعہ ملیہ کے طلباء اور طالبات اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کے ساتھ ہم تمام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس احتجاج میں، اس تاریخی احتجاج میں جامعہ ملیہ کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات نے اپنا ایک تاریخی رول ادا کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب مورخ نئے بھارت کی تاریخ لکھے گا تو اس نئے بھارت کی تاریخ میں لکھے گا کہ ایک حکومت جس کے وزیر اعظم مودی تھے، طاقت اور غرور میں ڈوب کر انہوں نے سمویدھان اور آئین کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی، تو اسی آئین کو بچانے کے لیے جامعہ ملیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے اس احتجاج کا آغاز کیا. اور ہم ہرگز نہیں بھول سکتے کہ اس احتجاج میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مناج الدین کو دلی کی پولیس نے مارا، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. ہم ہرگز اس بات کو بھول نہیں سکتے کہ جامعہ ملیہ میں بچیوں کے ہاسٹل میں گھس کر ان سے بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا اور پیٹا گیا. ہم ہرگز اس بات کو بھول نہیں سکتے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گھس کر ایک بچے پر ٹیئر گیس گرا، جس سے اس کا ہاتھ سے اس کو محروم ہونا پڑا. ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ 20 دسمبر کو اتر پردیش میں جو احتجاج ہوا، اس کے 24 گھنٹے کے بعد جب اتر پردیش کے موجودہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، تو اتر پردیش کی پولیس نے 24 مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو ہلاک کر دیا. ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ ان 25 مرنے والوں میں تمام کے تمام زیادہ تر نوجوان تھے. جو ایک ایسا بھی نوجوان ہمارا بیٹا تھا، ایک ایسا بھی شوہر تھا جو اپنے 7 مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے کے لیے نکلا تو اس کے بائیں آنکھ میں گولی مار کر اس کی جان لے لی گئی.
ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ فیروز آباد کی سرزمین پر ہمارے بچوں کو گولیاں ماری گئی، جن میں سے جب ان کو اسپتال لے کر گئے تھے تو وہاں پر فیروز آباد کی پولیس نے اسپتال میں گھس کر ڈاکٹروں کو ڈرایا کہ ان کا علاج مت کرو، اور مجبوری کی حالت میں اس خاندان کے لوگوں نے زخمی حالت میں 50 کلومیٹر دور آگرہ کو لے کر گئے، وہاں پر بھی دباؤ ڈالا گیا، ان کا علاج نہیں ہونے دیا، تو انہوں نے 150-200 کلومیٹر دور دلی میں لا کر جب اس بچے کا علاج کرایا کسی اسپتال میں، تو چند گھنٹے کے بعد اس بچے کی موت ہوئی۔ ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولنے والے ہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ان تمام ظلم کا جواب جمہوری طریقے سے بھارت کی عوام بی جے پی اور آر ایس ایس کو جواب دے گی، اور ہم نہ بھولیں گے نہ اس کو بھلائیں گے۔ اور جن ہمارے نوجوانوں نے اس احتجاج میں اپنی قربانیاں دی ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم اس کو رائے گاں جانے نہیں دیں گے، بلکہ ان کی قربانیاں، ان کے ایثار ہم کو ایک حوصلہ بخشتا ہے، اور اس بات کا ہم کو پیغام بھی دیتا ہے کہ یہ لڑائی ملک کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہندوستان کے آئین کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہمارے ان معصوم بچے اور بچیوں کے مستقبل کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی بھارت کی تہذیب اور تمدن کو بچانے کی لڑائی ہے، اور اگر ہم کو اس راہ میں اور بھی قربانی دینا پڑا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دینے تیار ہیں۔ اور میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں حکومت سے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتر پردیش میں ہم پر گولیاں برسا کر ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، ہرگز نہیں ہوں گے۔ یقیناً ہماری بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں، ہماری ماؤں کی گود آپ نے اجاڑ دی ہے، مگر یاد رکھو انشاءاللہ تعالی آج تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہو، کل تمہارا سیاسی دفتر ویران ہوگا، اور اس میں اللہ اس پہ کھنڈر بنا کر دنیا کے سامنے مثال بنائے گا کہ جو معصوموں پر ظلم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نہ صرف اقتدار سے محروم کرے گا بلکہ صف ہستی سے ان کا نام و نشان بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جمہوری طریقے سے ان کو شکست دیں گے۔ یہ اہم باتیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور ہم ہرگز اس بات کو بھی نہیں بھولیں گے کہ کیسے ایک مرکزی وزیر نے ایک الیکشن کی میٹنگ میں کہا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالو، اور ان کے بیان کے بعد 24 گھنٹے کے اندر یا چند 48 گھنٹے کے اندر جامعہ ملیہ میں وہاں کے نوجوان طلباء اور طالبات جو گاندھی 30 جنوری کو گاندھی جی کو مارا گیا تھا، ستیاگرہ کے طور پر ایک ریلی نکال رہے تھے، تو ایک شخص جس کو ہم کو دہشت گرد کہنا، میڈیا کے لوگ نے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، فلاں تھا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، اس نے بندوق اٹھائی، اور جب اس کے ہاتھ میں شاداب نے، جو جموں کا ایک نوجوان لڑکا ہے، اس نے اس کے ہاتھ میں تپنچے کو دیکھا، ریوالور کو دیکھا، تو اس شاداب نے اس کو اس کے سامنے آگے بڑھنا شروع کیا، تو یہ ناتورام گوڈسے کی ناجائز اولاد جس کا نام رام بھکت ہے وہ پیچھے ہٹتا گیا، اور امبیڈکر اور گاندھی سے محبت کرنے والے، جو اس ملک کے آئین سے محبت کرتے ہیں، بھارت سے محبت کرنے والے، آگے بڑھتا گیا شاداب یقیناً کسی ماں کا ایک بہادر بیٹا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، مگر جب شاداب آگے بڑھ رہا تھا تو شاداب صرف اپنی ماں کے بیٹے کا رول ادا نہیں کر رہا تھا، بلکہ شاداب اس بھارت کے 100 کروڑ جنتا جو اس سمویدھان پر بھروسہ رکھتی ہے، جو گاندھی امبیڈکر کو مانتی ہے، جو اس ملک کی آج CAA NPR NRC کی لڑائی کو اپنے مستقبل کی لڑائی مانتی ہے، شاداب وہ حوصلے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور رام بھکت پیچھے جا رہا تھا۔ یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، آخر میں یہ خوف کے عالم میں اس رام بھکت نے، اس ٹیررسٹ نے خوف میں آ کر کہ کہیں مجھے اور کچھ ہو نہ جائے، اس نے ایک گولی چلائی، اور وہ گولی اللہ نے شاداب کو ایک نئی جان دی اور دنیا کو بچا دیا کہ یہ مارنے والوں سے بڑا بچانے والا ہے، اور اللہ نے شاداب کو بچا کر
قدرت ہم کو پیغام دے رہی ہے کہ یقیناً اس لڑائی میں ہماری جان کو لینے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے، مگر یاد رکھیے میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس شاداب کی ماں کو میں سلام کرتا ہوں جس نے اس کو ایک بہادر بنایا، اور آج آپ دیکھتے ہیں اس لڑائی میں شاداب کو اس کے ہاتھ پر گولی لگی، اور ماشاءاللہ دلی پولیس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے کہ جس بچے کو ہاتھ پہ گولی لگی اس کو بیریکیڈ ہٹا کر اسپتال جانے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ دلی کی پولیس کہتی ہے کہ شاداب تم 5 فیٹ اونچے بیریکیڈ پر چڑھ کر نیچے اترو۔ آپ بتائیے یہ کون سا ان کا یہ انسانیت ہے؟ خیر بہرحال گولی چلانے کے بعد دلی پولیس ایسا آئی کہ جیسا کوئی سسرے اپنے داماد کو بغیر کرتا ہے جب شادی ہو کے آتا ہے، تو یقیناً دلی پولیس نے سسرے کا رول ادا کیا اور اس آتنکوادی کو پکڑ کر لے کر گیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جس کسی کو بھارت میں رہنا ہے فلاں نعرہ لگانا پڑے گا، اور جب گولی چلا رہا تھا تو وہ رام بھٹ جس کا نام ہے ٹیررسٹ، وہ فیس بک پر لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا، فیس بک پر لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا، اور اس پر لوگ کمنٹ بھی کر رہے تھے، کسی کمنٹ بھی کیا کہ اسد الدین اویسی بھی دشمن ہے، اس کو بھی گولی مار۔ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ پیارے گولی مارنا ہے مارو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں زندہ رہنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میری زندگی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، میری زندگی کی حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک کو مرنا ہے، اس دنیا کو جانا ہے، کوئی زندہ نہیں رہنے والا ہے، جو دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دن، مگر کس طریقے سے جائے گا وہ بڑی ایک چیز دیکھنے کی رہے گی۔ تو خیر یہ ان لوگوں کی کوشش ہے۔ پھر اس کے بعد منسٹر نے کہا، فائنانس کے منسٹر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کل شاہین باغ میں بھی ایک دہشت گرد چلا گیا، وہاں پر ہوا میں 3 راؤنڈ فائر کی اور کہا کہ یہ دیش ہندوؤں کا ہے، یہ دیش ہندوؤں کا ہے۔ میں اس ٹیررسٹ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیارے یہ دیش نہ ہندوؤں کا ہے، نہ مسلمانوں کا ہے، نہ عیسائیوں کا ہے، یہ دیش کسی مذہب کا نہیں ہے، یہ دیش تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ہے، یہ دیش ان لوگوں کا بھی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، یہ دیش ہندوتوا کی تہذیب سے اس ملک کو بچانا ہے۔ یہ CAA NPR NRC کی لڑائی اس ملک کو ہندوتوا کے اس تہذیب میں اس کو ڈبا دینا چاہتے ہیں، اس ملک کو ہم کو بچانا ہے، ہندوتوا کی تہذیب، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی سے اس کو بچانا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہٹلر کی جرمنی میں اسی طرح واقعات ہوئے تھے، اس کے بعد آپ تاریخ نے دیکھا کہ کس طریقے سے 50 لاکھ سے زائد یہودیوں کو قتل عام ہوا، ان گیس کے چیمبر میں ڈالا گیا۔ کیسے شروعات ہوئی تھی؟ انہی تحاریر سے شروعات ہوئی تھی۔ ہٹلر کے زمانے میں یہی نعرے لگتے تھے یہودیوں کے خلاف کہ گولی مارو، ان کی حیثیت لے لو، ان کو اس طرح سے کرو۔ تو آج یہ ملک کے واقعات مجھے ہٹلر کے اس جرمنی کی یاد دلاتے ہیں، مجھے روانڈا میں جو وہاں پر قتل عام ہوا اس کی تاریخ مجھے یاد دلاتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ حیدرآباد سے 125 کلومیٹر دور بیدر کے مقام پر ایک شاہین اسکول میں معصوم بچے 6 اور 7ویں جماعت کے ایک ڈرامہ کرتے ہیں CAA کے اوپر، اور اس ڈرامے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ نریندر مودی کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر BJP کے لوگ آبجیکشن لیتے ہیں، SP کے پاس جا کر کمپلین کرتے ہیں، اور اسکول کے اوپر کیس بک ہوتا ہے اور سیڈیشن کا کیس لگتا ہے۔ اسکول میں ڈرامہ ہوتا ہے CAA NPR NRC کے اوپر، تو سیڈیشن کا کیس ہیڈ ماسٹر پر لگ جاتا ہے، اور سیڈیشن کا کیس وہ جو بچی 6 سال کی اس گروپ میں بھی نہیں تھا، وہ بچی جذبات میں آ کر بات کہی تو بچی نے کہا تو بچی کی ماں پر کیس بک کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سیڈیشن کا چارج، یعنی ہندوستان کی IPC میں سیکشن 124 جس کو مہاتما گاندھی نے کہا تھا دس از دا پرنس آف IPC، مہاتما گاندھی کو اس کے خلاف
उन खवातीन को आज पिछले 4 दिन से बिदर की जेल में, पिछले 4 दिन से बिदर की जेल में है। और मुझे अफसोस भी इस बात का है कि मुझ पर जाती तौर पर बहुत से इल्जामात लगते हैं और लगना भी चाहिए, जमहूरियत है। और जितने इल्जाम मुझ पर लगाते, मेरी चमड़ी को बहुत मोटी हो चुकी है, आप कह सकते हैं कि मैं बेगैरत हो चुका हूं, इसलिए कि एक आदत बन चुकी है मुझ पर इल्जाम लगाने की। मगर मैं जेल को गया, कल पार्लियामेंट में मैं बैठना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए कि किसी ने मुझे फोन कर रात में, हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं दिल्ली में हूं, पार्लियामेंट कल है, बजट है। तो बोले तुम क्यों नहीं बिदर को चले जाते? मैं जाने तैयार, बोले जाओ, कम से कम जाकर उन 2 खवातीन से मिलकर आओ, उनको हिम्मत दो, वो जेल में 3 दिन से हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बात कही गई, मैंने कहा ये बात वाजिबी है और अल्लाह ने जब मुझे इस मुकाम पर रखा है, अवाम ने मुझे मुंतखब किया है, हम निकल कर अच्छा हुआ, वरना कल पार्लियामेंट में अगर बैठता तो 2.5 घंटे फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर सुनना पड़ता। और किसी एक हमारे बुजुर्ग ने कहा, मैं मदरसे में कह रहा हूं बड़े माजरत के साथ, कि ओवैसी साहब कल आप बजट की स्पीच नहीं सुने? मेरा नहीं सुना भाई, ऐसा लग रहा था कि यहाँ कब इंटरवल होगा पिक्चर का, चले जा रहे। तो खैर बहरहाल कल बिदर गया मैं, जेल में मुलाकात हुई उन खवातीन से, और जो हेडमास्टर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी 2 दिन पहले तबीयत इतनी खराब हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। और फिर वो जो हमारी बहन, हमारी बेटी जो बेवा है, उसका चेहरे पे इतना खौफ मैंने देखा कि उसने बड़ी कांपते हुए कहा कि मैं बेवा हूं, मेरे घर में कोई नहीं है सिवाय मैं और मेरी बेटी के, मुझे यहां से जल्दी निकालो आप। मैंने कहा आपकी बेटी को कौन देख रहा है? तो कहा कि मालिक के मकान के पास मेरी बेटी है। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जुल्म है। अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलता है तो सेडेशन लगाएंगे। तो हम तो नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आने वाला है वजीर आजम, जब हम खुद ये तय करेंगे, एक फैसला लेंगे कि कब किस वक्त जेल भरो आंदोलन करेंगे। आपके पूरे मुल्क की जेलों में सिर्फ 3 लाख लोगों को रख सकते हैं। भारत के जितनी जेलें हैं सिर्फ 3 लाख लोगों को उसमें रख सकते हैं। अगर हम तमाम लोग रोड पर निकल कर आए तो भारत की जेलें नाकाफी साबित होंगी। आप रख लीजिए और गोली मारो हमको, सालों को भी मारो, सालियों को भी मारो, कोई बात नहीं। आपकी जबान माशाल्लाह फिरोजुल लुगात में नए लफ्ज को इजाद करना पड़ेगा, इतनी इनकी गंदी जबान है। एक मिनिस्टर रहकर ये बात कहता है और कोई उस पर मुकदमा नहीं। हैरत की बात यह है कि बिदर में इतना बड़ा वाकया हुआ, जेल में है और वहां पर सन्नाटा है वहां, एक खौफ का आलम तारी है। बहरहाल ये हालात हैं, इन हालात का हमको सही तरीके से मुकाबला करना है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कल एसपी से मुलाकात हुई और पूरा तरीके से हमको आगे बढ़ना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस एहतजाज में हिस्सा लीजिए, अमन को बरकरार रखिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए खाने का इंतजाम है। मर्दाना जो है मस्जिद में नमाज पढ़ेगा और ख़वातीन के लिए सामने की इमारत में खाने का इंतजाम है और नमाज का भी इंतजाम है। आपसे गुजारिश है कि और डाइस के पीछे जो इमारत। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।